अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनीस खान अंसारी जो हमें मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और हरमैन शरीफें और हज के 5 दिन के बारे में आगाह करेंगे। समाअत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दरख्वास्त है कि हम अपने साथियों को अंदर बुला लें ताकि सब लोग जो है वो तरबियत में शामिल हो सकें। मैं हमेशा अपनी जो तरबियत है वो एक छोटे से किस्से से शुरू करता हूँ और बहुत जल्दी करूँगा, वक्त की कमी है। जो कभी मेरे बुजुर्गों ने मुझे एक कहानी के तौर पे सोते वक्त सुनाया था कि वो वक्त था जब लोग पैदल हज किया करते थे। एक आबादी से लोग हज की तैयारी कर रहे थे, सब लोग अपनी तैयारी में मशगूल थे। एक नाबीना बुजुर्ग जो है वो भी हज पे जाना चाहते थे और वो बेसाख्ता बस रोए जा रहे थे कि उनकी जिम्मेदारी कौन ले। जब सब चले गए तो लास्ट में एक साहब उनके पास आए, पूछा रोने की वजह। उन्होंने कहा ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है जो मैं हासिल करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा चलो मैं लेके चलता हूँ, और लेके गए, हज करवाया, वापस छोड़ा। तो जब वापस छोड़ रहे थे तो उन नाबीना बुजुर्ग ने पूछा, है मेरे हमदर्द, है मेरे दोस्त, वो अपना नाम तो बता, तू कौन है? उसने कहा कि लोग मुझे इब्लीस कहते हैं, मैं शैतान हूँ। बोले ये कैसे हो सकता है? शैतान का काम तो लोगों को बहकाना, गुनाह में डालना, गलत राह पे पहुँचाना, नुकसान पहुँचाना। तूने तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब हासिल करवाया है। बोला नहीं, मैंने ये हज करवा के आपका बहुत बड़ा नुकसान कराया है। जब आप रो रहे थे तो अल्लाह पाक आपके एक एक आंसू पे एक एक हज का सवाब दे रहा था, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैं जब हज ड्यूटीज़ पे वहाँ था तो मैंने देखा जो हमारे हुज्जाज इकराम हैं वो तमाम हज की तैयारियां करके आ जाते हैं, इबादत और अरकान। लेकिन जैसे कि हमारे सीओ साहब ने कहा, वो कभी भी शायद उससे पहले अपने गांव से बाहर नहीं निकले होते हैं। तो दुनिया भर के लॉजिस्टिक इश्यूज़ वहाँ पर आते हैं जिसमें वो ऐसे मुब्तला हो जाते हैं कि हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन हरम ही नहीं जाते, नमाज ही नहीं पढ़ते। तो मैंने जो पिछले 12 साल से जो काम किया है वो सिर्फ इसी पे ही किया है। ज़रा स्लाइड को चेंज करें। तो मेरे जो ये है कि लॉजिस्टिक इश्यूज़, हाँ, मैंने क्या किया, जब मैंने खुद उन इश्यूज़ जो हाजी फील्ड में फेस करते हैं उनके फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो बनाए ताकि मैं आसानी से हाजियों को और आप लोगों को इन सबको समझाऊं, और जो सल्यूशन है उनके भी वीडियो और फोटो बनाकर मैं बताऊंगा। 100 चीज़ें तो शायद 90 या आप भूल जाएं, लेकिन देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 12-13 साल से मैं सारे ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग करता हूँ, सारे खुद केएच को भी ट्रेनिंग करता हूँ, हाजियों को भी करता हूँ। ये अल्लाह पाक मुझसे ये खिदमत ले रहा है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हाँ, हमारे हाजियों को मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सब लोग जो हैं एटलीस्ट एक बार तो हज कर चुके हैं, और हमारे हाजियों को यहाँ पर वहाँ पर एक ही चीज़ समझ में आती है जब कोई प्रॉब्लम होती है कि मौल्लिम कहाँ है, लेकिन उनको सीजीआई के बारे में नहीं पता होता है। कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया, सीजीआई, ये वहाँ पर जो है आप लोग ज़रूर जानते होंगे, और मैं आपको हाजी समझ के ही आज ट्रेनिंग दूंगा। और डेफिनेटली ये चीज़ वहाँ पर बताइए उनको जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हाई टाइम है हमको अपने ट्रेनिंग के स्टाइल को चेंज करने में। सीजीआई के बारे में बताइए। सीजीआई जो है वो जद्दा में है, लेकिन हज के इंतज़ामात के लिए सीजीआई का एक ऑफिस मक्का में भी खुलता है। किसी के पास डिजिटल पॉइंटर है? अगर हो तो दे दीजिए, मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी। डिजिटल पॉइंटर है अगर किसी के पास आईटी टीम में? इनका एक ऑफिस मक्का में है। जितने दिन हाजी मक्का में क़याम करते हैं सारे इंतज़ामात ये हज पिलग्रिम ऑफिस मक्का देखता है। ऑफिस हमारा एक ऐसा ही ऑफिस एक मदीना में होता है, ऐसा ही हमारा ऑफिस एक मीना में भी होता है। जब हम वहाँ पर हमारे हाजी क़याम करते हैं, हाजियों को इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़।
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مکہ میں وہ حاجی کہاں ڈھونڈیں گے ان آفیسز کو، یا مدینہ میں کہاں ڈھونڈیں گے، مینا میں کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو ان کو ان آفیسز کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈفرینٹ برانچز ہیں جو الگ الگ، جسے ڈیسک بولتے ہیں، الگ الگ ذمہ داری دی جاتی ہے حاجیوں کی. تو جیسے کہ اس میں جو برانچ، جو سیکنڈ ہے برانچ آفس، یہ بہت اہم ہوتا ہے. میں سب سے درخواست کروں گا اپنے حاجیوں کو بتائیں یہ برانچ آفس کیا کرتے ہیں. ہم 10 سے 15 بلڈنگوں کو ملا کر ایک برانچ آفس بنا دیتے ہیں. اس میں 3 سے 3,500 4,000 حاجیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اس برانچ آفس میں. اور جو ہندوستان سے آفیسرز جاتے ہیں وہ یہاں پر 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں. اور ڈیجیٹل پوائنٹر یہ ہے، لائٹ دکھانی ہے، اسکرین پہ کام نہیں کرے گا. چلیے اس سے آگے کریں گے ابھی. ہاں ٹھیک ہے. اس برانچ آفس جو ہے وہ حاجیوں، جہاں حاجی ٹھہرے اس کے بالکل پاس میں ہی ہوتا ہے. تو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، بس حاجی کو وہاں پر جانا ہے اور اپنی کوئی بھی پرابلم ہو وہ اس برانچ آفس میں بتائے گا. آپ لوگ بہت سارے خادم الحجاج بھی جو ہے وہ بن کے جاتے ہیں. حاجیوں کے ساتھ جو خادم الحجاج جاتے ہیں وہ حاجی کی بلڈنگ میں ٹھہرتے ہیں اور ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے برانچ آفس میں. تو وہ بھی ایک لنک ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہو تو وہ حاجی خادم الحجاج کو بتائیں یا برانچ آفس میں آئے، A to Z پرابلم سالو ہو جاتی ہے. باقی یہ ساری ڈیسک ہیں، میں ان کے بارے میں ٹائم نہیں ہے تو نہیں بتا سکتا، ورنہ یہ بڑی انٹرسٹنگ سلائیڈ تھی. آگے بڑھیے پلیز تھوڑا سا. نیکسٹ سلائیڈ. معلم کا رول کیا ہوتا ہے؟ معلم، ہمارے حاجی جو ہیں وہ سارا ٹائم معلم کو ہی، بس معلم کہاں ہے، معلم کہاں ہے. معلم جو ہے وہ ایک رجسٹرڈ ایجنسی ہے گورنمنٹ آف سعودی کی، اور وہ 3,500 سے 3,000 حاجیوں کی ذمہ داری معلم کو دے دیتے ہیں. اور یہ رسپانسبلٹیز ہیں معلم کی. جتنا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے معلم کا، ٹرانسپورٹ ہے وہ معلم کے کنٹرول میں ہوتا ہے. مینا اور عرفات کے خیمے معلم کے ہوتے ہیں. معلم ایک آئی کارڈ، ایک رسٹ بینڈ دیتا ہے حاجی کو، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمارا انگلش میں ہوتا ہے، وہ عربک میں ہوتا ہے. حاجیوں کو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے. خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی تفتین کی ذمہ داری بھی معلم کی ہوتی ہے. نیکسٹ پلیز. جب آپ ایک چیز کا دھیان رکھیے، بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. یہاں تو ہمارے حج کمیٹی کے ملازم اور خدمت گار جو ہیں ایئرپورٹ پہ موجود ہوتے ہیں. جب حاجی وہاں پر پہنچتے ہیں، یہ ایسے حاجی ہوتے ہیں جو CO صاحب نے بھی مینشن کیا کہ اپنے گاؤں سے بھی کبھی باہر نہیں نکلے ہوں، تو وہ فلائٹ میں بیٹھ کے دوسرے ملک جانا، بہت ساری لاجسٹک ایشوز. فلائٹ سے جب وہ باہر نکلیں گے اور امیگریشن کرائیں گے، اس کے بیچ میں ہم لوگوں کو اجازت نہیں ہوتی. بہت کوشش کرتے ہیں ہم لوگ وہاں جانے کی، لیکن وہاں ایشو کیا آتا ہے، بہت بڑا ایشو آتا ہے. دھیان سے سنیے اور بتائیے اپنے حاجیوں کو کہ وہاں پر لائن ہوں گی، لیڈیز کی لائن الگ، جینٹس کی لائن الگ. اور وہاں پر کسٹم آفیسر یا امیگریشن آفیسر وہ سعودی ہوتا ہے، اس کو اردو نہیں آتی ہے اور ہم کو عربی نہیں آتی ہے. ہم لائن میں لگے. گروپ ہیڈ جو ہے، کور ہیڈ، اس نے کیا کیا، 4 حاجیوں کا، جو 3 خواتین، ان سے بولا آپ یہاں بیٹھو، میں کاغذی کارروائی کر کے آتا ہوں. وہ چاروں کا پاسپورٹ لے کے لائن میں لگ گئے. جب ان کا نمبر آیا تو امیگریشن آفیسر نے صرف ان کے پاسپورٹ پہ اسٹیمپ لگایا اور انہیں چاروں پاسپورٹ کے ساتھ باہر کر دیا. اب وہ 3 دن اندر ڈیٹینڈ بیٹھی رہتی ہیں. وہ سوچتے ہیں یہ بنا پاسپورٹ کے آ گئے. بہت مشکل ہو جاتی ہے. اب وہ جو باہر ہے وہ مکہ نہیں جانا چاہ رہے ہیں، یہ باہر نہیں نکل سکتے. بہت مشکل بڑھتی ہے ہم لوگوں کے لیے. تو یہ اچھی طرح سے سمجھائیے. اپنا پاسپورٹ، اپنا بورڈنگ پاس، سب کچھ جو ہے وہ ہاتھ میں لے کے سب لائن میں لگیں گے. بورڈنگ پاس دونوں دیے جاتے ہیں، یہاں سے جانے کا بھی اور آنے کا بھی. ہمارے حاجی حضرات جو ہیں وہ دونوں بورڈنگ پاس دے دیتے ہیں. اکثر وہ جلد بازی میں سعودی آفیسر جو انہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، صحیح بورڈنگ پاس پہ اسٹیمپ لگایا، دوسرا والا پھینک دیا. پھر واپسی میں مشکل آتی ہے. جب آپ باہر آئیں گے تو وہاں پر جو ہمارے آفیسرس ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں گے. آپ کو وہاں بٹھایا جائے گا. سعودی ڈاکٹرز آ کے آپ کا ہیلتھ کارڈ چیک کریں گے اور ایک آپ کو ویکسین، پولیو ڈراپ ہوتا ہے، یہ پلائیں گے. نیکسٹ پلیز. معلم کا جو آدمی ہے وہ وہاں موجود ہوگا. وہ سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ جمع کراتے ہیں. حاجی پاسپورٹ نہیں دیتے کہ ہم واپس کیسے جائیں گے، وہ دینا ہوگا. وہ انہیں سمجھائیے کہ آپ دے دیجئے. بس میں، نیکسٹ پلیز. بس میں بٹھایا. بس میں بیٹھنے سے پہلے
اس چیز کا ان کو بولیے دھیان رکھیں. بس پہ ایسے اسٹیکر لگے ہوتے ہیں, اس میں بلڈنگ نمبر, فلائٹ نمبر, ساری ڈیٹیل ہوتی ہے, اس کو پڑھیں اور پھر رائٹ بس میں بیٹھیں. آپ کا سامان جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ دیکھ لیں کہ اس بس میں لوڈ ہو گیا ہے پراپرلی. نیکسٹ پلیز. آئی کارڈ جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھیں گے. اکثر ہم لوگ جو ہیں, ہمارے حاجی جو ہیں وہ نیتا گیری شروع کر دیتے ہیں, لا اینڈ آرڈرس کو وہ لائٹلی سمجھتے ہیں, اکثر دقت میں آ جاتے ہیں. واٹر, پانی کی ضرورت ہے, ماسک کی ضرورت ہے. اور نیکسٹ پلیز. اب میں مان کے چلتا ہوں کہ ہمارے میکسیمم حاجی جو ہیں وہ مدینہ جاتے ہیں. تو جیسے ابھی سی او صاحب نے بتایا کہ مرکزیہ کیا ہے, یہ جو وائٹ کلر سے آپ دیکھ رہے ہیں, اگر بھائی وہ گوگل ارتھ چلا سکتے ہیں, ایک بار ذرا چلائیے پلیز. یہ جو وائٹ کلر سے آپ کو دکھ رہا ہے یہ مسجد نبوی کا ایریا ہے, اور یہ جو ایک رنگ روڈ دکھا آپ کو یہ جو ہے مرکزیہ ہے. پیچھے جائیے تھوڑا سا, گوگل ارتھ پہ کلک کیجئے, وہ نیچے کھلا ہوا, ہاں یہ والا, اس پہ کلک کیجئے, ہاں پھر سے ڈبل کلک کیجئے. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے, یہ مرکزیہ ہے, رنگ روڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں. اب ریاض الجنہ پہ کلک کیجئے, ریاض الجنہ پہ ڈبل کلک کیجئے, ڈبل کلک, ہاں یہ ریاض الجنہ ہے, یہ جو آپ کو ایک بڑا سا میدان دکھ رہا ہے. مسجد نبوی پہ کلک کیجئے, سوری جنت البقیع, سوری غلطی, ہاں یہ ہماری مسجد نبوی ہے. اب آپ واپس سلائیڈ پہ چلے جائیے, پاور پوائنٹ پہ. یہاں پر کوئی دقت نہیں ہوتی ہے ہمارے حاجیوں کو, میکسیمم ایکوموڈیشن جو ہے وہ مرکزیہ کے اندر ہی ہوتی ہے. نیکسٹ پلیز. یہاں مسجد نبوی, نیکسٹ جنت البقیع, اور یہ ہوٹل ہوتے ہیں. اب 70% انشاءاللہ یہ لوگ یہیں ٹھہریں گے. یہ بہت ہی اچھے ہوٹل ہوتے ہیں, 3 to 4 اسٹار کیٹیگری کے, بہترین ایکوموڈیشن, اور یہاں کچن فیسلٹیز نہیں ہوتی ہے, آلریڈی بتا دیا گیا ہے. نیکسٹ پلیز. یہاں پر جو ہر حاجی کا ایک ہولڈ آن, ہر حاجی کا ایک ارمان ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پہ جا کے سلام پیش کرنا. تو اس کا جو آسان طریقہ ہے اور صحیح طریقہ ہے کہ جو گیٹ نمبر 1 ہے باب السلام سے جائیں گے. نیکسٹ پلیز. اور باب البقیع سے باہر آئیں گے. نیکسٹ پلیز. یہ اندر کا منظر ہے. یہاں ایشو کیا آتا ہے کہ جب حج کے دوران ہم قریب ہوتا ہے تو یہاں بہت بھیڑ ہو جاتی ہے. یہ کوریڈور جو ہے کافی بہت زیادہ چوڑا نہیں ہے. یہاں سے داخل ہوئے, نیکسٹ پلیز. جب یہاں مزار مبارک کے سامنے پہنچے تو یہاں 3 دروازے ہیں, میں نے پہلے تیسرے پہ کراس کیا ہوا ہے. نیکسٹ پلیز. یہاں پر ہر حاجی ٹھہرتا ہے, رکتا ہے, اور جالی کے اندر کچھ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے, اور پیچھے سے نا فل پریشر آتا ہے, اور یہ لوگ یہاں سے ہٹتے نہیں ہیں. یہ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں جو انتظامات کے سعودی گورنمنٹ کے, وہ سمجھاتے بھی ہیں. تو یہاں یہ ایک بہت بڑا ایشو, اسٹیمپیڈ والی سچویشن بن جاتی ہے. تو ان کو سمجھائیے, کیونکہ اندر دیکھیں گے تو کچھ دکھے گا نہیں, صرف ایک گرین پردہ دکھے گا. نیکسٹ پلیز. عورتیں اور مرد جو ہے وہ ایک ساتھ عبادت نہیں کر سکتے. یہ قنات لگانے کے بعد اب اس حصے میں عورتیں رہیں گی, اس میں مرد حضرات رہیں گے. میں نے کیا دیکھا ہے کہ جب یہ قنات لگ جاتی ہے تو ریاض الجنہ میں جانے کا راستہ جو ہے کافی حد تک بند ہو جاتا ہے. مرد حضرات جانے کی کوشش کرتے ہیں, آرگومنٹ ہوتے ہیں. نیکسٹ پلیز. یہ ریاض الجنہ ہے. نیکسٹ. جنت البقیع. نیکسٹ. فیسلٹیز کی بات کریں, ہوٹل بہت پاس ہوتے ہیں. نیکسٹ. یہ سارے ٹوائلٹ اور وضو خانے ہیں. یہ ایک ڈسپینسری ہے. خدا نخواستہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے مسجد نبوی میں تو وہ ایک سعودی گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے, یہاں پہ جا سکتے ہیں, جو میں نے گرین کلر سے دکھایا ہے. لیڈیز کا پورشن یہاں الگ ہے. اکثر وہاں بحث ہوتی ہے ایک ساتھ عبادت کرنے کی, کھو جائیں گی. تو ویسا کوئی دقت نہیں ہے, آپ الگ الگ جائیں گے اور موبائل پہ رابطہ قائم کریں گے. آپ واپس باہر آئیں, بات کیجئے, اپنے کھانا وانا کیجئے اور آگے بڑھیے. نیکسٹ. یہ وضو خانے اور ٹوائلٹ ہے. نیکسٹ. اب ایک اور ایشو آتا ہے, آپ لوگ ہنسیں گے. یہاں پر 40 نمازوں کے لیے حاجیوں کو روکا گیا ہے, 8 دن. اب حاجی صاحب جو ہیں, کسی نے بتا دیا کہ تھوڑا آگے چلے جاؤ, سونا جو ہے سستا ہے. وہ ٹیکسی پکڑ کے شہر چلے گئے اور 2 نمازیں قضا ہو گئیں. یا
یہاں پر یہ ایک حد ہے مسجد نبوی میں، اس کے آگے بہت جگہ ہے، اس کے آگے حاجی نماز کی جماعت کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے، آگے کھڑے ہو گئے تو نماز مکروہ، کیونکہ وہاں پر امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں۔ بعد میں پتہ لگا کہ وہ اس غلطی سے بھی ایک دو نمازیں قضا ہو گئی، لاسٹ میں وہ پھر دیکھتے ہیں کہ ان کی 36 ہوئی یا 38 ہوئی، 40 ہوئی نہیں، اور بس میں بیٹھنے کا ٹائم آ گیا، وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ انہیں ڈھونڈ کے کسی طرح سے بس میں بٹھا کے مکہ بھیجیں یا ایئرپورٹ بھیجیں، اور صاحب وہاں بہت بہت بڑا ایشو بنتا ہے۔ تو یہ انہیں سمجھائیں کہ آپ کہیں بھی جائیں، لیکن اگر آپ کو جماعت سے پڑھنا ہے تو مسجد میں آ جائیں اس وقت تک۔ نیکسٹ پلیز۔ عزیزیہ مکہ کی بات کریں، اب ہوتا کیا ہے صاحب کہ یہ 4 اسٹار والے ہوٹلز ہیں، بہت اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ابھی سی او صاحب نے بتایا کہ اچھی بلڈنگیں عزیزیہ میں بھی لی جا رہی ہیں، لیکن یہ بلڈنگیں جو ہیں وہ پرائیویٹ لوگوں کی پراپرٹی ہوتی ہیں عزیزیہ میں، سال بھر بند رہتی ہیں، حج کے دوران حج کمیٹی اور سی جی آئی اس کو کرائے پہ لیتے ہیں، اتنی اچھی نہیں ہوتی ہیں جتنی اچھی وہ مدینہ میں ہوتی ہیں۔ تو وہ ایشو بہت بڑا بنتا ہے۔ حاجی کہہ رہا ہے کہ میں 27 مرڈر کر کے آیا ہوں، 28واں کرنے میں دیر نہیں لگے گی، جلدی سے اچھی بلڈنگ دے۔ اور بلیو کیجئے آپ 450 حاجیوں کو، اس 3 حاجیوں نے پوری رات بلڈنگ کے اندر نہیں جانے دیا کہ ان 3 کو بلڈنگ پسند نہیں آئی تھی، وہ کیونکہ 4-5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہر کے آئے تھے۔ جو حاجی سیدھے جدہ جاتے ہیں وہاں پہ یہ ایشو نہیں آتا ہے، لیکن جو مدینہ سے آتے ہیں ان کو وہ بلڈنگیں پسند نہیں آتی ہیں۔ اب پوری زندگی تو رہنا نہیں، اور اتنی بری بھی نہیں ہوتی ہیں کہ وہاں پر آپ ٹھہر نہ سکیں۔ یہ ٹیرن انڈولیٹنگ ہے، اونچا نیچا ہے، اگر آپ مدینہ مکہ میں ہیں تو چلنا اور اوپر چڑھنا اور اترنا بہت کامن ہے۔ کچن فیسلٹیز ملے گی، روم بدلتے ہیں لوگ، اچھی بلڈنگ لگی بلڈنگ تک بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انگلش ٹوائلٹ کا ایک ایشو بنتا ہے جو لوگوں کو استعمال کرنا نہیں آتا ہے۔ نیکسٹ پلیز۔ کچھ یہ سچویشن ہوتی ہے، لوگ گرتے ہیں، چوٹ لگتی ہے، کموڈ پہ سے ہمارے ہاسپٹلس میں ڈسپینسریز میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، سچویشن جو ہے وہ بڑی خطرناک بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ آگے بڑھیے پلیز۔ عزیزیہ سے برانچ آفس جو میں نے کہا وہاں سے بسیں ملیں گی، 24 گھنٹے بسیں ملیں گی، اور وہ آ کر حرم پہ ڈراپ کرتی ہیں۔ یہ ایک بڑا ایشو بنتا ہے حرم سے رائٹ بس میں بیٹھنا۔ عزیزیہ سے تو وہ برانچ آفس تک آ گئے اور اتر کے حرم میں چلے گئے، لیکن حرم سے رائٹ بس میں بیٹھ کے واپس عزیزیہ آنا یہ ایک ایشو بن جاتا ہے، شروع میں دقت آتی ہے۔ نیکسٹ پلیز۔ یہ بہت اچھی بسیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر حرم ٹاسک فورس ہوتا ہے۔ آپ بتائیے گا اپنے حاجیوں کو کہ حرم ٹاسک فورس کے جو آفیسر ہیں، یہ جو پیلی ٹوپی میں آپ کو دکھ رہے ہیں، ان کے ٹوپی پہ انڈیا لکھا ہوگا، یہ موجود ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہی ہوتی ہے کہ کھوئے ہوئے حاجیوں کو صحیح جگہ پر صحیح بس میں بیٹھائیں۔ نیکسٹ پلیز۔ آگے بڑھیے اور آگے۔ یہ حرم ہے، اگر آپ دیکھیں اس کا قرآن میں بھی بیان ہے کہ یہ بالکل سوکھے پہاڑ ایک دم چاروں طرف سے ایک پیالہ نما شیپ ہے۔ نیکسٹ کیجئے، نیکسٹ۔ اور یہ نیچے میں ہے، چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اگر آئیں گے تو آپ کو چڑھ کے نیچے ہی آنا ہوگا۔ نیکسٹ۔ صفا مروہ، مطاف، نیکسٹ۔ اور آگے بڑھیے۔ ہاں، یہ ایک ایشو ہے، بڑا ایشو ہے، آپ دھیان سے سنیے گا۔ جب حاجی پہلا عمرہ کرنے آتے ہیں، عزیزیہ سے بس میں بیٹھے اور حرم تک آ گئے، ان کو پہلی بار معلم کا ایک آدمی بھی لے کے چلتا ہے، لیکن وہ آئے اور گروپ کے ساتھ حرم میں داخل ہو گئے اور اندر گئے، طواف کیا، سعی کی، ایسٹ سے آئے اور ویسٹ سے نکل گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ کون سے گیٹ سے آئے تھے اور کون سے گیٹ سے وہ انہیں واپس نکلنا ہے۔ ذرا گوگل ارتھ لگائیں گے جلدی سے، غوث صاحب نے بہت کم ٹائم دیا ہے مجھے۔ گوگل ارتھ پلیز۔ تو ان کو یہ بتائیے آپ کہ جب وہ حرم میں داخل ہوں گے، ہاں اس میں نا مین گیٹ پہ کلک کیجئے، مین گیٹ پہ، اور نیچے ہے، اور یہ مین گیٹ، کعبہ کے نیچے، کعبہ کے نیچے، ہاں اسی پہ کلک کیجئے۔
تو ان کو بتائیے کہ جب آپ وہ جس گیٹ سے داخل ہو رہے ہیں، جن گیٹس کے اوپر میناریں بنی ہیں، آپ ان سے داخل ہوں پہلی بار، دوسرے دن، تیسرے دن، پھر آپ ماسٹر ہو جائیں گے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس گیٹ کا نمبر جب ہے، آپ اس پہ یہاں سے داخل ہوئے، اس برانڈے کو کراس کیا، آپ مطاف میں پہنچے، طواف کیا، وہ پیچھے آپ کو صحیح دکھ رہی ہے، صفا اور مروہ دکھ رہا ہے، وہاں آپ نے صحیح کی اور اس سائٹ سے نکل جاتے ہیں۔ آپ یقین مانیے 2 دن بھوکے پیاسے احرام کی حالت میں مکہ کی گلیوں میں بھٹکتے ہوئے ہم نے خود حاجیوں کو پک کیا ہے کہ وہ بلڈنگ بھول گئے، ان کو کہاں واپس جانا ہے، کیسے کرنا ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس گیٹ کا نمبر جو لکھا ہے تو اندر جو ہے، واپس سلائیڈ پہ جائیے، واپس پریزنٹیشن پہ جائیے پلیز۔ ہاں نیکسٹ، یہ نمبر دکھ رہا ہے، یہ 69 نمبر گیٹ ہے۔ آپ آگے بڑھیں گے، نیکسٹ پہ جائیں، نیکسٹ۔ یہ دیکھیے اندر یہ بورڈ لگا ہوا ہے، آپ لوگ ماسٹر ہیں اس چیز کے، میں غلطی کر رہا ہوں آپ مجھے کریکٹ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ یہ بورڈ اندر لگا ہے، اس کو دیکھ کر آپ واپس اسی طرف آئیں گے جہاں آپ کی بس ملے گی، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے شروع کے دنوں میں۔ اب آگے بڑھیے۔ اگر باخدا ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کھو گئے ہیں تو آپ کو ان میناروں والے گیٹ کے سامنے ہمارا حرم ٹاسک ملے گا موجود، آپ کو انہیں ڈھونڈنا ہے، انہیں نہیں پتا ہوگا کہ آپ کھوئے ہوئے ہیں، تو یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کو وہ صحیح بس میں بیٹھا دیں۔ آگے چلیے، اور آگے چلیے، چلتے رہیے ابھی تھوڑا سا۔ یہ ایک سعودی ہاسپٹل ہے گیٹ نمبر 1 کے سامنے۔ انشاءاللہ اگر ایسا نہ ہو، اگر خدا نہ خواستہ کوئی طبیعت خراب ہوتی ہے تو یہاں پر ہم ہیلپ لے سکتے ہیں۔ یہ ٹیمپریری سیٹ کیا جاتا ہے، یہ ٹیمپریری سیٹ کیا جاتا ہے، پرماننٹ نہیں ہے۔ یہ وضو خانے ہیں۔ آگے چلیے، اور آگے۔ یہاں ایک ایشو میں نے یہ نوٹ کیا، یہ ایک مردانہ غسل خانہ اور ٹوائلٹ ہے، یہاں حاجی صاحب حجن کو یہاں بٹھا کے گئے اور اس پہ گیٹ نمبر 1 ہے، اور یہاں سے نکل کے گئے اور اس طرف سے نکل گئے اور پورا دن حجن کو ڈھونڈا اور حجن یہیں بیٹھی ہوئی ہے، تو ان کو اگر اسی سے باہر آتے تو انشاءاللہ یہ دقت نہیں ہوتی۔ آگے بڑھیے، اور آگے۔ یہ ہمارا برانچ آفس ہے، ایسے کہ یہ 1 نمبر برانچ آفس ہے، اسی میں ہی ایک ڈسپینسری بھی ہے۔ حاجی صاحب 5 دن سے بخار میں لیٹے ہوئے ہیں اپنی بلڈنگ میں، ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ تیسری بلڈنگ میں ایک ڈسپینسری ہے جہاں پر فری دوائیاں 24 گھنٹے لیڈیز اینڈ جینٹس ڈاکٹر نرسز یہ سارے اویلیبل ہیں، ان کو صرف یہاں تک جانا ہے، نہیں جا سکتے تو کوئی ان کا ساتھی جائے اور ان کے لیے دوائی لیا، نہیں تو ڈاکٹر کو بھی کال کر لے۔ یہ فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں، ہمارے حاجیوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہاسپٹل بھی سیٹ کیا جاتا ہے، بڑا ہاسپٹل، جس میں ہمارے ایکسپرٹس اسپیشلسٹ ڈاکٹر وہاں موجود ہوتے ہیں، جو اگر ڈسپینسری سے ٹھیک نہیں ہوتا وہاں ریفر کر دیتے ہیں اور اس میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، اور یہاں ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو سعودی ہاسپٹل میں ٹھیک کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایکسپرٹس حاجی بھی ہوتے ہیں جو یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ چلو پیس میکر ڈلوا لیں گے، تو یہ پھر آپ نے حج کے اس میں ایک اور نیت جوڑ لی تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ نیکسٹ چلیے۔ یہ وہ ایشوز ہیں جو ہم نے گراؤنڈ پہ فیس کیے، یہ ہمارے میل ڈاکٹرز، فیمیل ڈاکٹرز، میل وارڈ، فیمیل وارڈ۔ نیکسٹ، اب نیکسٹ کیجئے کلک۔ اب عمر کی آخری حصے میں حج پہ آئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، صحت کا بالکل دھیان نہیں دے رہے ہیں، پیروں میں چھالے پڑ گئے، زخم ہو گئے اور ایڈمٹ ہو گئے، اور اب طواف تو کرنا بہت دور کے بعد ہے، نماز بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ تو یہ آپ بولیے گا کہ اکثر ہمارے حاجی جو ہیں عمر کے آخری حصے میں ہی جاتے ہیں، تو اپنی صحت کا دھیان رکھیں گے تبھی جس مقصد سے گئے اس میں کامیاب ہوں گے۔ آگے بڑھیے پلیز۔ یہ میں نے بتا دیا آپ کو پہلے عمرے پہ کیا ایشو آتا ہے، بیگیج کا ایشو ہے۔ ایک اور گیس اسٹوو کا ایشو آتا ہے کہ جو ہماری گاؤں کی عورتیں آتی ہیں پیور ٹھیٹ گاؤں سے، ان کو گیس اسٹوو چلانا نہیں آتا ہے، تو وہ کسی حجن سے مدد لے کے گیس اسٹوو آن کرا لیتی ہیں، کھانا بنایا، وہ حجن تو چلی گئی جنہوں نے آن کیا، اب انہیں آف کرنا نہیں آتا ہے، تو یہ کپڑے سے کاغذ سے اس کو کسی طرح سے بند کر دیتی ہے، اور وہاں پہ گیس لیک ہوتی ہے اور فائر انسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں۔ آگے چلیے۔ وہاں پہ ایک تو جو ٹریفک سسٹم ہے وہ ہم سے مختلف ہے،
آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ آپ بھیڑ میں پھنس گئے، آپ وہاں غلط چل رہے ہو، لوگ صحیح چل رہے ہیں، کیونکہ ہم لیفٹ سے چلنے کی ہماری عادت ہوتی ہے اور ان کو رائٹ سے چلنے کی عادت ہوتی ہے. ایسے ہی ٹریفک کا بھی یہی ہوتا ہے، سڑک کراس کرنے میں ہم ادھر دیکھتے ہیں جبکہ ٹریفک ادھر سے آ رہا ہوتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ چوٹیں لگتی ہیں حاجیوں کو. تو اس کا ان کو بتائیے کہ تھوڑا سا اس چیز کا دھیان رکھیں گے. لفٹ لے کر بھی وہاں پر دھوکہ دھڑی ہوتی ہے کہ لفٹ لے لیا، آئیے حاجی صاحب بلڈنگ تک چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے حاجیوں کو. آگے بڑھیے اور آگے. اگر کسی کو ویل چیئر پہ طواف کرنا ہے تو آپ کو فرسٹ فلور پہ جانا ہوگا، جس کے لیے ایک ریمپ کنسٹرکٹڈ ہے. اس ریمپ سے آپ اوپر لے کے جائیں. مطاف میں ویل چیئر چلانے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ پھر 1 کلومیٹر کا رفلی ایک طواف ہوتا ہے. تھوڑا اور بڑھائیے اس کو. ہاں، یہ ہے وہ ریمپ. یہاں سے پش کر کے اوپر چلے جائیں گے. وہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے. زمزم جو ہے نیکسٹ، زمزم کے وہاں پر اس طرح کے تھرمس ہوں گے. اس میں گروپ آف تھرمس ہوتا ہے. اس میں ایک ہوتا ہے ناٹ کولڈ، کیونکہ وہ چلڈ ہوتے ہیں. اب یہ ٹھنڈا پی لیتے ہیں اور پھر بیمار ہو جاتے ہیں اور پھر بڑی مشکل آتی ہے. تو وہ جو ناٹ کولڈ غیر مبرہ ہے اس کا پیئیں گے تو بیمار نہیں ہوں گے. آگے چلیے. جمعے کی نماز یہ ایک بڑی مشقت والی چیز ہو جاتی ہے، خاص کر کے عزیزیہ والوں کے لیے، کیونکہ بسیں جو ہیں وہ حرم تک نہیں آتی ہیں، بیچ میں ٹرمینیٹ کر دی جاتی ہیں اور پھر وہاں سے سعودی گورنمنٹ کی بسیں چلتی ہیں. اس میں ہر ملک کا حاجی بیٹھ کے آتا ہے. تو کچھ منظر اس طرح کا ہوتا ہے واپسی میں. تو ان کو ایڈوائز کیجئے کہ جمعے کی نماز کے لیے اب آپ عزیزیہ سے تھوڑا جلدی نکلیں 8 9 10 بجے تک، اور نماز کے تھوڑا بعد تک رکیں تاکہ یہ بھیڑ ختم ہو جائے. ایک ایک بس کے اوپر کئی کئی ہزار حاجیوں کا ہجوم ہوتا ہے. نیکسٹ کیجئے. اس پہ ذرا کلک کیجئے جمعہ پریئر کے اوپر لنک پہ. یہ جو لنک دکھ رہا ہے نا اوپر، نہیں کام کر رہا ہے تو رہنے دیجیے. چلیے آگے چلیے، کوئی بات نہیں. ہاں، یہ منظر ہے. یہاں پہ سعودی آرمی بھی ڈپلائی ہوتی ہے، ہم لوگ بھی ہوتے ہیں، اور پھر ہر کسی کو عزیزیہ واپس جانے کی جلدی ہوتی ہے کیونکہ صبح کے نکلے ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں. اگر 2 ڈھائی بجے تک رکیں گے تو یہ پھر تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. ہاں چلیے آگے، اس کو بند کریں، آگے چلیں. نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ. اب میں حج کے ان 5 دنوں کی بات کروں جس کے لیے ہم یہاں سے حاجی ہمارے تیاری کرتے ہیں. نیکسٹ مکہ، نیکسٹ عزیزیہ، مینا، مزدلفہ، عرفات. کرتے رہیے. 8 ذی الحج کو چلیں گے. 2 سے 8 کلومیٹر کا عزیزیہ سے اور مکہ سے ڈفرینس ہے. آگے چلیں. 9 ذی الحج کو 14 کلومیٹر رفلی. پھر 9 ذی الحج کو آفٹر مغرب 9 کلومیٹر مغرب آنا ہے، مزدلفہ آنا ہے، اور پھر 10 ذی الحج کو آفٹر فجر 6 کلومیٹر مینا آنا ہے. یہ ہم لوگ تربیت میں ڈفرینٹ کیمپس میں یہاں سے سیکھ کے جاتے ہیں. پریکٹیکلی وہاں کیا ہوتا ہے. نیکسٹ. 7 عصر سے ہی بسیں بلڈنگ پہ آتی ہیں اور ہم کو بسوں میں بیٹھ کے حاجیوں کو لے کر جانا ہوتا ہے. اکثر حاجی منع کر دیتے ہیں کہ ہم تو 8 کو ہی جائیں گے. تو وہ انہیں سمجھائیے، کیونکہ اگر 8 کو آپ وزٹ کریں گے تو کوئی لینے نہیں آئے گا، تو وہ آپ کو خود جانا ہے. اب مینا میں ان کا خیمہ کہاں ہے انہیں نہیں پتا، تو پھر وہاں وہ بھٹکنا، ایک کھو جانا ایک بڑا کامن سا ایشو ہوتا ہے. تو وہ جبھی بھی آئیں اپنی بس میں بیٹھیں، ان کے ساتھ چلے جائیں. ان کو اپنے سامان کی بہت فکر ہوتی ہے، اس کے لیے ہم ذمہ دار ہوتے ہیں. آپ کی بلڈنگ سیل کر دی جائے گی، سامان کی بالکل ٹینشن نہیں لینا. ایک چھوٹا سا بیگ لے کر اور جس میں کچھ کھانے پینے کے آئٹم رکھ کے اور ایک جوڑی کپڑے رکھ کے آپ مینا چلے جائیے. نیکسٹ پلیز. مینا میں آپ رات میں آئے، آپ کو اپنا آئی کارڈ دکھانا ہے، خاص کر کے وہ معلم والا آئی کارڈ، رسٹ بینڈ. آپ خیمے کے اندر جائیں گے. نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ. مینا میں ایک بہت کامن ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ آ گئے
اپنے خیمے میں چلے گئے اور صبح اٹھے اور باہر نکلے, لوٹ کے پھر خیمے میں نہیں آ پا رہے ہیں. نیکسٹ پلیز. تو ان کو یہ بتائیے کہ خیمے پہ ایک پلر ہوتا ہے جس کا ایک یہ نمبر ہے, یہ کامن نہیں ہے, یہ ایک یونیک نمبر ہے. اس کو اگر وہ فوٹو کھینچ لیں, نوٹ کر لیں, اور کہیں بھی کھو گئے ہیں تو اگر کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ یہ بتا دے گا, یہ سڑک کا نمبر اور خیمے کا نمبر لکھا ہوا ہے. بڑے آرام سے آ جائیں گے, اور یہ یونیک ہوتا ہے. آگے چلیے. اور ہمارا انڈین فلیگ بھی اس کے اوپر لگایا جاتا ہے. یہ ہمارا آفس ہے خیمے میں, مینا کیمپ جس کی میں بات کر رہا تھا. خدا نخواستہ کوئی کھو جاتا, زیادہ تر کھو ہی جاتے ہیں اور بڑی دقت نہیں آتی ہے. تو جو کھوتا ہے وہ بھی یہاں آتا ہے, جس کا کھوتا ہے وہ بھی یہاں آتا ہے, تو پرابلم یہیں سے سالو ہوتی ہے. آگے بڑھیے پلیز. یہ جو مسنگ پلگرم ڈیسک ہے نا, بہت بزی ہوتی ہے. ہمارا رجسٹر بھر جاتا ہے صبح سے شام تک ان کی کمپلینٹس لکھتے ہوئے, اور وہ پرماننٹ کوئی نہیں کھوتا ہے. آگے چلیں. یہ ہمارے آفیسر ڈپلائے ہیں پورے خیمے اس کے اندر اسی کام کے لیے. آگے. اب یہ حجن کھو گئی ہے, میں کھڑا دیکھ رہا تھا. یہ ایک ہمارا وہاں پر خادم الحجاج کہہ لیجئے, یہ وہیں کے جو لوکل انڈینس ہیں جن کو سعودی سی جی آئی ہائر کر لیتے ہیں, وہ لوگ, اس نے پوچھا اور پھر وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو لے کر ان کے خیمے تک چھوڑنے گیا. یہ کچھ میں نے چیلنجز لکھے ہیں, آپ نوٹ کر لیں, جو حاجی زیادہ تر فیس کرتے ہیں مینا کے اندر. ابھی جو سی او صاحب نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا اسٹیپ ہے وہ, جو حاجیوں کو بہت آسانی دے گی. آگے بڑھیں. اب 9 ذی الحج کو عرفات جانا ہے فجر کے بعد, لیکن 8 کی رات میں ہی ان کو لے جایا جاتا ہے. معلم کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر وہ ایشو آتا ہے, تو انہیں سمجھایا جب بھی معلم کہے وہ میٹرو سے لے کے جائے, بس سے لے کے جائے, جو بھی فیسلٹیز گورنمنٹ آف انڈیا نے ارینج کی ہے اس کے ساتھ جائیں, کیونکہ عرفات میں وہ خیمہ بھی معلم کا ہے اور وہاں پر وہی ٹھہرائے گا. اچھا, ایک اور بات کہوں گا آپ کو جو بہت زیادہ ایشو پیدا کر دیتی ہے. معلم کا ذمہ داری ہوتی ہے حاجیوں کو کھانا دینے کی, اور اس کے کچن کی ایک لمیٹیشن ہے. اس کے پاس 3500 حاجی ہیں, تو کچن میں 1000 حاجیوں کا کھانا وہ ایک ٹائم بنا سکتا ہے. اس نے 1000 حاجیوں کا کھانا بنایا اور بانٹا. 1000 کو بانٹا تو باقی کے جو 2500 بچے, ان کو امید ہوئی کہ ہمیں کھانا نہیں ملے گا, تو وہ ان کا غصہ بڑھنے لگا. پھر اس نے ایک اور 1000 حاجیوں کو بنایا. جب اس نے 1000 حاجیوں کو دیا تو جو 1500 بچے وہ تو شیور ہو گئے کہ ہم کو اب ملے گا ہی نہیں, تو انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا. اور پھر جب اس نے تیسرے 1000 کو کھانا دیا تو پہلے 1000 والوں کو بھوک لگنے لگی. اور پھر صاحب وہ کچن کو توڑنا, اس کا فریج توڑ دینا, گنڈا گردی, بہت 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 برا ہنگامہ ہو جاتا ہے. وہ سب چھوڑ چھاڑ کے خیمے سے باہر نکل جاتے ہیں وہاں کے جو انتظامی ہوتے ہیں. تو آپ گئے کتنے دن کے لیے ہو؟ اگر خدا نخواستہ اس سچویشن, ایسا تو ہوتا نہیں ہے, کامن یہ نہیں ہوتا ہے, کوئی ایک آدھ معلم کے ساتھ ایشو آ جاتا ہے, تو پھر آپ تھوڑا سا صبر کر لیجئے, ملے گا ضرور. لیکن وہاں پر جو سب سے اہم چیز ہے پورے حج میں وہ صبر ہے, اور صبر جو ہے وہ حاجیوں کے پاس واقعی میں نہیں ہوتا ہے, جس کی انہیں سخت ضرورت ہوتی ہے. آگے چلیں. مینا میں یہ رسٹ بینڈ ٹائپ کے میٹرو کے کارڈ ہوتے ہیں جو حاجیوں کو دیے جاتے ہیں. اگر میٹرو ملے گی تو یہ دیا جائے گا, یہ وہیں عزیزیہ میں دے دیا جائے گا, ان کو اپنے پاس کلائی میں باندھ کے رکھنا ہے. آگے بڑھیں. یہ میٹرو ہے. نیکسٹ. اور نیکسٹ. یہ مسجد نمرہ ہے. اللہ جانے, میں نہیں جانتا کیا مسئلات ہے. یہ مسجد نمرہ کا جو اتنا حصہ میں نے لائن سے کھینچا ہے, یہ عرفات کی حد سے باہر ہے. تو اس پہ دھیان رکھنا ہے کہ نیکسٹ پلیز, کہ ہم کو جب رہنا ہے عرفات میں تو یہ دھیان رکھیں کہیں عرفات کی حد سے باہر قیام نہ کریں. بہت بھیڑ ہوتی ہے تو لوگ اکثر خالی جگہ دیکھتے ہیں. آگے چلیں. یہ وہ وقت ہوتا ہے جس کے لیے اتنی مشقت کر کے لوگ جاتے ہیں. نیکسٹ پلیز. خدا نخواستہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہماری میڈیکل ٹیم وہاں ڈپلائی ہوتی ہے. گرمی بہت ہوتی ہے, یہ خیمے تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو مینا, اور فیسلٹیز بھی لیمیٹڈ ہوتی ہے. تو ہمارے جو اولڈ ایج حاجی ہیں وہ آلریڈی ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں, ان کی تھوڑا اسپیشل اٹینشن, اور ہم لوگ, ہماری میڈیکل ٹیم اسپیشلی ان پہ دھیان رکھتی ہے. پھر بھی ان کو بتائیے کہ اگر ایسا ہوتا ہے, وہاں سب سے بڑی چیز ہے کہ حاجی اپنا پیسہ بچانے کے چکر میں باہر نہیں نکلتا ہے, اور جبکہ یہ فیسلٹیز فری ہے. اگر کوئی چارج کر رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے. نیکسٹ پلیز.
یہ عالم ہوتا ہے اکثر. اچھا فون پہ تم کہاں پر ہو, میں یہاں آ رہا ہوں, میں ملنے کے لیے نکل گئے تو پورا حج کا ٹائم جو ہے انہیں ڈھونڈنے میں ہی نکل جائے گا. کوئی چاہے میں گاڑی سے چلا جاؤں, دیٹ از ناٹ پاسبل. نیکسٹ پلیز. وقت ہے اب مغرب کا اور مزدلفہ کی طرف نکلنا ہے, تو امیڈیٹ مغرب کے بعد فوراً نکلیں. اکثر لوگ کیا سوچتے ہیں یہ بھیڑ نکل جائے تو ہم آرام سے جائیں گے. نیکسٹ پلیز. اور آگے یہ مزدلفہ ہے. لوگ کیا کرتے ہیں جو پہلے نکلتے ہیں وہ پیدل یا جیسے بھی پہنچے اور نکل کے وہ میٹرو کے گیٹ کے پاس ہی انہوں نے بچھا دی اپنی اور لیٹ گئے, یا سڑک میں جیسے ہی داخل ہوئے وہیں پر بچھا دی, پوری راستہ بلاک کر دی. آگے مزدلفہ خالی ہے اور پیچھے سے جنہوں نے یہ سوچا ہم آرام سے جائیں گے وہ فجر تک مزدلفہ نہیں آ پاتے, بڑی دقت ہوتی ہے. نیکسٹ. تو جیسا ہی ہو فوراً آپ جو ہیں وہ مزدلفہ سے روانہ ہو. اب فجر کے بعد آپ مینا پہنچے تو اگر آپ نے اپنی خوراک پہ کنٹرول کیا ہے تو ان ٹوائلٹس کی لائن میں نہیں لگنا پڑے گا. میں نے بہت بری کنڈیشن میں لوگوں کو یہاں دیکھا ہے, اب تو یہ تھوڑے اور بڑے کر دیے گئے ہیں. نیکسٹ. لیڈیز کا الگ, جینٹس کا الگ. یہ وہ وقت ہے جب لوگ جو ہیں مینا پہنچ گئے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, ان کے پاس چھوٹا موٹا سامان ہوتا ہے, چلو سیدھے چل کے جمرات جاتے ہیں, رمی کریں گے اور پھر واپس خیمے میں آئیں گے. تو یہ جو سڑکیں ہیں یہ سیدھی کی سیدھی جمرات پہ جا رہی ہیں, لیکن وہ ایریا جو ہے سعودی آرمی کے کنٹرول میں ہوتا ہے, تو وہ سامان لے کے جانے نہیں دیتے, وہ بیگ لے لیتے ہیں. اب واپس آپ اس راستے سے نہیں آ سکتے, یہ ون وے ہے, تو وہ سامان چلا جاتا ہے. تو اگر آپ خیمے میں جائیں, تھوڑا سامان رکھ کے سستائیں اور ناشتہ کر کے پھر نکلیں. دوسری چیز یہ ہے کہ خیمہ بھول جاتے ہیں حاجی, ان کو خیمہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کا خیمہ کہاں ہے, تو پورا دن وہ عرفات مینا میں بھٹکتے رہتے ہیں, خیمہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو نیکسٹ پلیز. یہ جمرات ہے, پہلا جمرات, دوسرا اور تیسرا. اب دھیرے دھیرے کلک کیجئے گا, میں نے کچھ یہاں پر اینیمیشنز لگائے. اور یہ ساری کی ساری سڑکیں جو ہیں وہ سیدھی جمرات کو جا رہی ہیں, لیکن واپس آنے کی صرف 2 سڑکیں ہیں, یا تو آپ رائٹ سے ٹرن لیں یا لیفٹ سے ٹرن لیں. آپ نے اپنا خیمہ 8 ذی الحجہ کو پورا دن ملتا ہے حاجی کو, اچھی طرح سے دیکھ لیا کہ کس سڑک پر ہے, اس کا نام نوٹ کر لیا, خیمہ نمبر نوٹ کر لیا, تو آپ آسانی سے واپس آ جائیں گے اپنے خیمے پر. نہیں تو کیا ہے کہ کنکڑی مارنے کے بعد ایسا ہوتا ہے, اگر آپ نے جائز کمائی سے حج کیا تو ماں کے پیٹ سے, اور پھر شیطان بری طرح سے آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے بہکانے میں, تو پھر برابر میں کھڑی حجن نہیں دکھتی ہیں, اور حاجی ادھر جاتا ہے, حجن ادھر جاتا ہے, پورا دن جو ہے وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. نیکسٹ پلیز. شیطان کو بہت اچھی طرح سے یہ جمرات بنایا ہوا ہے, جدھر آپ کو آسانی لگے آپ جا سکتے ہیں, لیکن اسی روڈ پہ رہیں جو آپ کو آسانی سے واپس لے آئے. نیکسٹ پلیز. یہ ایریا جو ہے سعودی آرمی کے کنٹرول میں ہے, وہ اس طرح سے چینلائز کر دیتے ہیں حاجیوں کو تاکہ افراتفری اسٹیمپیڈ نہ ہو. نیکسٹ. یہ پہلا جمرات ہے. میں یہاں پہ 2 ویڈیو چلانا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جیسا ہی حاجی جمرات کو شیطان کو دیکھتے ہیں اور وہ کنکڑی مارنا شروع کر دیتے ہیں, اگر اس کارنر سے نیچے سے یہ حاجی کنکڑی ماریں گے تو وہاں نہیں جائے گی, وہاں کھڑے ہوئے حاجیوں کے سر پہ لگے گی یا آنکھ میں لگے گی کسی کے. اگر تھوڑا سا لیفٹ سائڈ سے آگے جا کر اگلے کارنر پہ رمی کریں تو وہ بہت سیف اور آسان ہے. چلائیے ذرا یہ سیف رمی والا ویڈیو چلائیے, تو وہ بڑے آرام سے آپ رمی کر کے کریں گے, بالکل پاس میں جا کے. یہ دیکھیے, یہ شیطان کا اگلا حصہ ہے, یہاں پر آپ بڑے آرام سے رمی کریں گے, اور پیچھے دیکھ رہے ہوں گے آپ پوری جد و جہد ہو رہی ہوتی ہے, اور لوگ جو ہیں بری کنڈیشن میں چپلے مارتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا دھیان رکھنا, اس آگے کارنر پہ چل کے آئیں اور آرام سے رمی کریں. واپس پریزنٹیشن پہ جائیں پلیز. ہاں, اس کو فل کریں. اب جیسے ہی آپ نے رمی کر لی تیسرے شیطان کو, یہیں سے آپ کو یا تو رائٹ یو ٹرن کرنا ہے یا لیفٹ یو ٹرن کرنا ہے. یہ بورڈ پڑھتے ہوئے جس سڑک پہ آپ کا خیمہ ہے آپ بڑھتے چلے جائیں, اور سیدھے چلے گئے تو آپ مکہ پہنچ جائیں گے. نیکسٹ. یہ واپس جا رہے ہیں. نیکسٹ. وہاں پر ہمارے کچھ NGO کے لوگ موجود ہوتے ہیں, صرف آپ کو انہیں ڈھونڈنا ہے, اگر خدا نخواستہ کھو گئے ہیں
یہ آپ کو چھوڑ کے نہیں آئیں گے, یہ آپ کو راستہ ضرور بتا دیں گے کہ ایسے ایسے آپ چلے جاؤ. نیکسٹ. قربانی کے نام پہ وہاں پہ چیٹنگ ہوتی ہے. اکثر لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی قربانی کروا دیں گے, پیسے لے لیں گے, اور پھر نہیں کرواتے ہیں. ہم نے کچھ لوگ پکڑا 90,000 ریال لے چکے تھے, اور ایسی چیٹنگ ہوتی ہے. تھوڑا سا آپ سینسٹائز کیجئے اپنے حاجیوں کو کہ ان چیزوں سے بچیں. جیسے ہی جمرات سے باہر نکلیں گے تو یہاں پر قصر کی شاپس ہوتی ہیں, وہیں پر مطلب حلق کرا لیں. اور طواف زیارت جو آخری ارکان بچتا ہے, بھیڑ سے بچیں, رات میں جائیں, پیدل ہی جائیں, آرام سے پہنچ جائیں گے, ہو جائے گا. نیکسٹ. کچھ ڈونٹ اور ڈوز پہ بات کروں گا کوئکلی, بس اینڈ کر رہا ہوں. یہ غلط ہے اس جگہ پر جہاں لوگوں کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں. یہ صاحب اپنی حجن کو نماز پڑھوا رہے ہیں, اسٹیمپیڈ ہوا تو بڑا مشکل ہو جائے گا. نیکسٹ. یہ بہت غلط ہے, رسک ہے, آپ رسک پہ سو رہے ہیں. نیکسٹ. نیکسٹ. مقدس جگہیں ہیں وہاں پر اس طرح. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسٹ پیچھے کا جو جگہ ہے وہاں کا ہے, وہاں سونا مجھے ٹھیک, میرے حساب سے تو ٹھیک نہیں ہے. آگے. سڑک پہ سونا, سڑک پہ جماعت نماز, یہاں ایمرجنسی وہیکل آ سکتا ہے, ایمبولینس آ سکتی ہے, فائر بریگیڈ آ سکتی ہے. غلط. نیکسٹ. نیکسٹ. اکثر سعودی لوگ ہمارے حاجیوں کو کچھ تحفے دینے آتے ہیں, تو حاجی جو نا وہ ایک دم ٹرینڈ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ بیچارہ آیا, اس نے جیسے ہی ڈگی کھولی, اس کو پیچھے دھکیل, وہ تو پیچھے کھڑا ہوا ہے اور سارا سامان ایون اس کا پرسنل آئٹم بھی سب گئے. تو یہ غلط ہے, آپ اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں وہاں پر. نیکسٹ. نیکسٹ. اب یہ اتنی لمبی لائن ہے, بھلے نماز قضا ہو جائے لیکن نیکسٹ. ایک انڈا اور ایک چائے. نیکسٹ. یہ کچھ کوڑے دان میں پھینکنے نہیں آئے ہیں, یہ کوڑے دان میں سے کچھ کام کی چیز ڈھونڈنے آئے ہیں. نیکسٹ. آپ کا حلق ہو چکا ہے تو آپ دوسرے کا کر سکتے ہو. نیکسٹ. لیکن اپنا کرنا بہت رسکی ہے خود. اس میں مجھے مولانا صاحب کچھ بتائیں گے کہ ہو سکتا ہے آپ پہ دم بھی واجب ہو جائے, یا یہ بہت کامن ہے صرف پیسے بچانے. نیکسٹ. 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 اب آپ دیکھیے تھوڑا سا دور جا کر گھوم کے آنا ہے, لیکن یہ دو نکیلی چیزیں دیکھ رہے ہیں, پیٹ سے 1 فٹ دور ہیں. کتنا رسکی ہے یہ. نیکسٹ. یہ ساری فوٹو میری ہے. اچھا بس ہم اب بات کو میری بس 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. بس اب 2 منٹ بیٹھ جاؤ آپ آرام سے. یہ ایک بیگ ہم کو مدینہ ایئرپورٹ پہ ملا. کوئی مراد آباد سے ہے, ہاتھ اٹھانا ذرا. ہاں, تو اس میں جب حاجی صاحب کے مطابق وہ کھانسی کی شیشیاں تھیں, اور کسٹم آفیسرز کے حساب سے وہ وائن تھی 164 باٹلز. نیکسٹ. نیکسٹ. اس پہ کلک کریں گے. ہاں, 162 باٹلز. تو اب بتائیے یہ کیا ہے, یہ بزنس ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سینسٹائز کیجئے. کسی نے بول دیا ہوگا لے جائیے. اب آپ 40 دن میں 162 بوتلیں کیسے پی لیں گے کف سیرپ, اور کتنی بڑی مشکل ہو گئی ہمارے لیے. نیکسٹ. آگے چلیے. اب میں بہت اہم چیز بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ یہ حجن ہم کو مینا میں ملی 75 اور 80 ایئرس اولڈ, کمپلیٹلی آؤٹ آف مائنڈ, کیونکہ صبح سے کھو گئی تھی. انہیں یہ امید ختم ہو گئی تھی کہ یہ واپس ہندوستان جائیں گی اور اپنے رشتہ داروں سے ملیں گی. نیکسٹ پلیز. تو ہم نے ان کو اپنے کمپیوٹر سرور انچارج جو ہیں افتخار بھائی, ان کے ساتھ بٹھایا. تو یہ بڑی مشکل میں جوس اور انرجی ڈرنکس دینے کے بعد اپنا نام بتا پائیں. تو انہوں نے ان کے نام سے ڈھونڈ کے ان کے بیٹے کو فون کیا. نیکسٹ پلیز. انہیں بلایا تو یہ بہت خوش ہوئیں اور امید ان کو جگی کہ یہ اپنی فیملی سے مل جائیں گی. اس کا صرف اور صرف ایک ریزن ہے, صرف اور صرف خاص کر کے ہمارے نارتھ انڈیا کے جو میل حاجی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیمیل حاجی جو ہیں وہ اپنا آئی کارڈ, اپنا کڑا جو ہے وہ کھو دیں گی. تو ان صاحب نے اپنی ماں کے بھی آئی کارڈ اور کڑے خود ہی پہن رکھے ہیں. تو یہ اگر ان کے پاس ہوتا, آپ سوچئے, خود سوچئے, آپ ہنس رہے ہیں, لیکن جب یہ کسی پہ بیتتی ہے, ہم نے یہ سچویشن ہینڈل کی. مطلب انسان جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا. اور نیکسٹ پلیز. بس آگے بڑھائیے. ایک حاجی صاحب جو کہ پوری زندگی دبئی میں رہے,
لفٹ کھولی، لفٹ تھی نہیں، اور لفٹ میں اندر پیر رکھ دیا، اور اس طرح کی ان کی خطرناک حادثے میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ تھوڑا سا سمجھائیے، سینسٹائز کیجئے کہ لفٹ کو کیسے یوز کرنا ہے، یا آئی کارڈ اور کڑے کی ویلیو کیا ہے. نیکسٹ. میں جسٹ ایک آدھا منٹ لے کے بات ختم کرتا ہوں. آپ میں سے کشمیر سے کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے پلیز. ماشاء اللہ، 5 نمبر نیچے کر لیجئے. یو پی سے 4 نمبر، 4 نمبر نیچے کر لیجئے. ویسٹرن یو پی 3 نمبر نیچے. دلی 2 نمبر. پرانی دلی 1 نمبر. یہ ورلڈ رینکنگ ہے حاجیوں کا جھگڑا کرنے کی. آپ کو بہت محنت کرنی ہوگی، بہت محنت کرنی ہوگی ان چیزوں کے اوپر کہ یہ نہ ہو. واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں. جہاں بھی جھگڑا ہو انہی 4-5 جگہ کے لوگ جو ہیں بڑے عام وہاں ملتے ہیں. میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ. کوئی سوال ہوگا تو باہر ڈیفینیٹلی ہم ملیں گے، بات کریں گے اور ڈسکس کریں گے. میں کوشش کرتا ہوں جہاں تک مجھ سے ہوتا ہے میں وہاں تک جاتا ہوں خود ٹریول کر کے. یہ حج کے دوران اس کیپسول کو میں نے آدھے گھنٹے میں ختم کیا. یہ 2.5 گھنٹے کا کیپسول ہے. ماشاءاللہ ویڈیو ہیں، 3D ویوز ہیں، بہت اچھا لوگوں کو پسند آتا ہے. آپ لوگ مجھے بھی خدمت کا موقع دیجئے. آپ چاہیں تو میں آپ کے ڈسٹرکٹ میں آؤں. کوئی بھی آپ کے اوپر لوڈ نہیں ہوگا، کسی طرح کا خرچہ نہیں ہوگا. میں آؤں گا، ٹریننگ دوں گا آپ کے حاجیوں کو، اور چاہیں تو آپ مجھ سے یہ لے لیجئے. لیکن یقین مانیے اس وقت یہ ہائی ٹائم ہے ہم کو اپنا ٹریننگ سٹائل چینج کرنے کا. ارکان اور عبادت، نماز، یہ سارے حاجی ہمارے سیکھ لیتے ہیں پوچھ کے. مولانا لوگ سالوں سے محنت کر رہے ہیں ان سے پتہ کر کے، لیکن ان چیزوں کے بارے میں انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. Thanks all. نمبر ہے لاسٹ سلائیڈ جو ہے یہ میرا واٹس ایپ ہی نمبر ہے، آپ لکھ لیجئے. بہت شکریہ. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک.